अजीज़ मोमिनीन, मास्टर यूनुस राही की तरफ से आप सबको बहुत बहुत सलाम पहुँचे। इन दिनों आप देखते हैं कि ईद कुर्बान के दिन आने वाले हैं और हमारे तमाम भाई बहन हमसे सवाल करते हैं आया कि हमें ईद की कुर्बानी का गोश्त खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। तो जब भी ये मौसम ये वक्त आता है तो लोग सवाल करते हैं और बहुत सारे लोग अपने अपने जवाबात देते हैं। तो आज मैं दो बातों की तरफ आपका ध्यान लगाऊंगा और ये दो बातें जो हैं ये हमारे लिए बड़ी अहम हैं, इसलिए कि ये दो ईमान हैं, दो मज़हब हैं और दो अकीदे हैं और हर एक का अपना अपना एक ईमान और अकीदा है। हम मसीही जो ईमान अकीदा रखते हैं वो कुछ और है और जो हमारे मुस्लिम भाई ईमान अकीदा रखते हैं वो कुछ और है। तो आज हम दोनों ही बातों को जो है वो जानने की कोशिश करेंगे। आज सबसे पहले मैं अपने मुसलमान भाइयों बहनों अहले इस्लाम की बात मैं करूंगा कि अहले इस्लाम में जो कुर्बानी वो करते हैं वो अपने ईमान और अकीदे के मुताबिक बिल्कुल ठीक करते हैं। उसकी वजह यही है कि उन्हें शुरू से बचपन से ये तालीम दी गई है, ये सिखाया गया है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की जो है कुर्बानी की। तो ये उनका ईमान, उनका अकीदा है। उनके उलमा ने, उनके आबाओ अजदाद ने उनको यही सिखाया है और वो अपने ईमान पर बिल्कुल ठीक है। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि वो हमारे ईमान के मुताबिक जो है वो चलें। वो अपने ईमान अकीदे के मुताबिक चलते हैं तो उन्हें हक है कि वो अपने ईमान और अकीदे के मुताबिक चलें। और ये पहली बात। दूसरी बात ये है कि हम मसीही जो हैं, जो पाक कलाम को, कलाम मुक़द्दस को, बाइबल मुक़द्दस को हम पढ़ते हैं, तो इस बाइबल मुक़द्दस में हमें ये तालीम मिलती है कि हमें हज़रत इब्राहीम जो है, हम उसकी बात करते हैं कि खुदा ने हज़रत इब्राहीम से कलाम करके कहा कि तू अपने बेटे को, हम देखें हवाला तकवीन की किताब, तकवीन 22वां बाब और उसकी पहली से 14वीं आयत तक, पैदाइश 22 बाब उसकी पहली से 14वीं आयत तक। ये पूरा हवाला मैं आपके लिए पढ़ूंगा ताकि आपको इस बात का इल्म हो जाए। और इन बातों के बाद खुदा ने इब्राहीम को आजमाया और उससे कहा, ए इब्राहीम। उसने जवाब में कहा कि मैं हाजिर हूँ। उसने उसे कहा, तू अपने इकलौते बेटे इसहाक को, जिसे तू प्यार करता है, ले और मूरिया की सरजमीन में जा और उसे वहाँ पहाड़ों में से एक पहाड़ पर जो मैं तुझे दिखाऊंगा सोख्तने कुर्बानी के लिए चढ़ा। तब इब्राहीम ने सुबह सवेरे उठकर अपने गधे पर 4 जामा कसा और अपने साथ 2 नौकरों और अपने बेटे इसहाक को लिया और सोख्तने कुर्बानी के लिए लकड़ियां चीरी और उठकर उस जगह को जिसकी बाबत खुदा ने उससे फरमाया था रवाना हुआ। और तीसरे दिन इब्राहीम ने अपनी आंखें उठाकर उस जगह को दूर से देखा। तब उसने अपने नौकरों से कहा, तुम यहाँ गधे के पास ठहरो, मैं और लड़का वहाँ जाएंगे और सजदा करके तुम्हारे पास वापस आएंगे। और उसने सोख्तने कुर्बानी की लकड़ियाँ लेकर अपने बेटे इसहाक पर रखी और अपने हाथ में आग और छुरी ली और दोनों चल पड़े। तब इसहाक ने अपने बाप से कहा,
کہ اے میرے باپ۔ اس نے جواب میں کہا اے میرے بیٹے کیا ہے؟ اس نے جواب میں کہا دیکھ آگ اور لکڑیاں تو ہیں پر سوختیں قربانی کے لیے برہ کہاں ہے؟ اور ابراہیم نے کہا اے میرے بیٹے خدا اپنے واسطے سوختیں قربانی کے لیے آپ ہی برہ مہیا کرے گا۔ سو وہ دونوں اکٹھے آگے بڑھے، اور جب وہ اس مقام پر جو خدا نے اسے دکھایا تھا پہنچے، اس نے وہاں ایک قربان گاہ بنائی اور اس پر لکڑیاں چنی اور اپنے بیٹے اسحاق کو باندھ کر قربان گاہ پر لکڑیوں کے اوپر رکھا، اور اس نے اپنا ہاتھ بڑھا کر چھری پکڑ لی کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے۔ اور خدا کے فرشتے نے آسمان سے پکار کر اسے کہا اے ابراہیم، اے ابراہیم۔ وہ بولا میں حاضر ہوں۔ اور اس نے اسے کہا تو اپنا ہاتھ لڑکے پر نہ چلا اور نہ اسے کچھ کر، اب میں نے دیکھا کہ تو خدا سے ڈرتا ہے، کیونکہ تو نے اپنے اکلوتے بیٹے کو مجھ سے دریغ نہ رکھا۔ تب ابراہیم نے اپنی آنکھیں اٹھائیں تو دیکھو اس کے پیچھے ایک مینڈا ہے جس کے سینگ جھاڑی میں اٹکے ہوئے ہیں، اور ابراہیم اس مینڈے کے پاس گیا اور اس کو پکڑا اور اپنے بیٹے کے بدلے میں سوختیں قربانی کے لیے چڑھایا، اور اس نے اس مقام کا نام خداوند مہیا کرتا ہے رکھا۔ چنانچہ آج تک یہ کہاوت ہے کہ پہاڑ پر خداوند مہیا کرے گا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ ہمیں کلام مقدس میں یہ ملتا ہے کہ ہم اس بات کو جانیں کہ خدا نے حضرت ابراہیم سے اس کے بیٹے اسحاق کی قربانی مانگی، جبکہ ہمیں دوسری طرف یہ سننے کو ملتا ہے کہ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل کی قربانی کی۔ ہمیں بہت زور دیا جاتا ہے، بہت کہا جاتا ہے کہ آپ اس بات کو مانیں، کیونکہ ہمارے پاس خود ہمارا اپنا کلام مقدس ہے، بائبل مقدس ہے، تو اس لیے ہم اپنی اس بائبل مقدس کی بات کو جو ہے ہم جھٹلا نہیں سکتے، رد نہیں کر سکتے، ہم اس کو مانے بغیر رہ نہیں سکتے، ہم نے اسی کو ماننا ہے۔ تو اس لیے جب کلام مقدس میں ہمارے پاس یہ واضح طور پر، صاف طور پر درج ہے کہ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے اسحاق کی جو ہے وہ قربانی کی، تو ہمارا ایمان اور عقیدہ یہی ہے کہ یہی بات جو ہے ہمارے لیے واجب اور درست ہے۔ آج بھی ہمارے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی گوشت جیسا بھی ہو، کسی کا بھی ہو، جو بھی دے دے، آپ دعا کریں اور کھائیں۔ لیکن بات جہاں ایمان کی آتی ہے وہاں پر ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ ہم کس ایمان کے ساتھ کھائیں، یا ہمارا ایمان صرف کھانے پر ہے۔ لیکن تعجب کی بات یہ بھی ہے کہ اس گوشت کو کھانے کی زیادہ تعلیم اور زور وہ لوگ دیتے ہیں جو اپنی جیب سے گوشت خرید کر نہیں لاتے، جن کو مفت گوشت روز ملتا ہے اور روز وہ مفت کا گوشت کھاتے ہیں، اور پھر وہ ہمارے غریب لوگوں کی طرح کوئی بڑا گوشت بھی نہیں کھاتے، وہ امیر لوگوں کی طرح چھوٹا گوشت جو ہے وہ کھاتے ہیں، اور چھوٹے گوشت سے جو ہے وہ اپنی پرورش کرتے ہیں، اور وہ بھی مفت کا، انہیں کیونکہ ان کی جیب سے پیسے نہیں جاتے، اور اس لیے وہ کہتے ہیں نہیں نہیں آپ کھاؤ، آپ کھاؤ، آپ کھاؤ، اس سے محبت جو ہے وہ بڑھتی ہے۔ بھئی محبت جو ہے وہ اپنی جگہ ہے،
لیکن جہاں آپ کے ایمان اور عقیدے کی بات ہے وہ اپنی جگہ ہے. ہم اپنے تعلقات کو اپنی جگہ پر رکھیں اور اپنے ایمان کو اپنی جگہ پر. اگر ہم یہ بات مانتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے حضرت اسماعیل کی قربانی ہوئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ جو بائبل مقدس ہے، یہ کلام مقدس جو ہے، اس میں پھر سچ نہیں، یہ جھوٹ ہے. اور ہم ایک وقت کے کھانے کے لیے کس طرح سے ہم اپنے اس کلام مقدس کو، پاک کلام کو، خدا کی باتوں کو، خدا کے کلام کو ہم جھوٹ میں تبدیل کر دیں. اس لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ ضرور کلام مقدس کی جو بات ہے آپ اس پر دھیان دیں اور اس کی طرف دیکھیں اور اس کی بات کو سنیں. جو کلام مقدس آپ کو تعلیم تلقین کر رہا ہے آپ اس کی بات سنیں. ہمارے بہت سارے لوگ جو یہ قربانی کا گوشت کھاتے ہیں وہ بہت ساری مثالیں دیتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو آپ بسوں میں جاتے ہو، وہاں پر آیتیں لکھی ہوئی ہیں، آپ ان میں سفر کرتے ہو. آپ رکشے ٹیکسیوں میں جاتے ہو، وہاں پر آیات لکھی ہوتی ہیں، آپ ان میں سفر کرتے ہو. ہم کہتے ہیں بھئی دیکھو ہم بسوں میں، رکشہ ٹیکسیوں میں جب ہم جاتے ہیں تو وہاں پر ہم کرایہ دے کر جاتے ہیں، فری میں نہیں جاتے ہم. جبکہ یہ گوشت آپ کو جو دیا جاتا ہے اس کے آپ سے کوئی چارجز، پیسے نہیں لیے جاتے، یہ آپ کو فری میں دیا جاتا ہے اور وہ اپنا فرض سمجھ کر دیتے ہیں. اور پھر یہ خیال رکھیں کہ جب یہ عید قرباں کا گوشت ہمارے تمام بھائی، مسلم بھائی جب اپنے گھر میں لاتے ہیں تو اس کے 3 حصے کرتے ہیں. ایک حصہ ان کا اپنا ہوتا ہے، کچھ پکاتے ہیں اور باقی وہ فریز کر دیتے ہیں. ایک حصہ جو ہے ان کے عزیزوں اور رشتہ داروں کا ہے، جو ان کو جو ہے تھیلیوں میں یا جس طریقے سے بھی وہ ان کو جو ہے وہ بھیج دیتے ہیں. ایک حصہ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جو غریب ہیں، اندھے، لنگڑے، لولے، محتاج، جو بالکل بیچارے بہت غریب ہیں، ان کے لیے اس حصے میں سے وہ آپ کو جو ہے وہ دیا جاتا ہے. اور اب آپ بتائیں کہ آپ کیا ہیں، آپ اندھے ہیں، لولے ہیں، لنگڑے ہیں، کیا ہیں جو آپ اس حصے کو لے رہے ہیں، جبکہ آپ پورا سال جو ہے آپ کھانے کے بغیر نہیں رہتے. اگر آپ 3 ٹائم نہیں تو کم سے کم 2 ٹائم تو ضرور کھانا کھاتے ہیں. تو کیا ایک وقت کا جو کھانا ہوتا ہے، ایک وقت کا گوشت جو ہوتا ہے، وہ آپ کے ایمان کو اتنا کمزور کرتا ہے، آپ کے ایمان کو جو ہے بالکل جو ہے یہ بات ماننے کے لیے جو ہے تیار نہیں کرتا کہ ہم خداوند کی بات مانیں. خدا نے حضرت ابراہیم سے بات کی، خدا نے حضرت ابراہیم سے قربانی مانگی اور وہ بھی حضرت اسحاق کی. اور میں نے پہلے کہا کہ ہمارے مسلمان بھائی جو وہ اپنے ایمان عقیدے کے مطابق کرتے ہیں وہ ٹھیک کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کو یہ تعلیم دی گئی ہے، ان کو شروع سے یہ سکھایا گیا ہے تاکہ وہ اپنے اس ایمان کے مطابق جو ہے وہ کریں. لیکن آپ کو جو سکھایا گیا ہے آپ اس ایمان کے مطابق جو ہے زندگی بسر کریں. دنیا میں بے شمار مذاہب ہیں، ہر مذہب جو ہے وہ اپنے اپنے ایمان اور عقیدے کے مطابق زندگی بسر کر رہا ہے. اور آپ مسیح ہیں، آپ زندہ ایمان کے لوگ ہیں، زندہ خدا کے لوگ ہیں، آپ زندہ خدا کی عبادت کرنے والے ہیں، آپ خدا یسوع مسیح کی قربانی میں شریک ہونے والے ہیں. اس لیے آپ خدا یسوع مسیح کی اس بے بہا بیش قیمت قربانی کو رائگاں نہ جانے دیں. آپ اس طرح سے آپ خدا یسوع مسیح کی اس بڑی قربانی کی جو ہے ناقدری کرتے ہوئے آپ جو ہے یہ کام کرتے ہیں. تو اس لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ ضرور اپنے ایمان کا دفاع کریں، اپنے ایمان کو سنبھالیں اور آپ اپنے ایمان کے بارے میں لوگوں کو بتائیں کہ خدا نے کس طرح سے حضرت ابراہیم سے بات کی اور حضرت ابراہیم نے اس کا کیا جواب دیا اور اس کا کیا اس نے کام عملی طور پر جو اس نے کام کر کے دکھایا. تو خدا کرے کہ ہم ان تمام باتوں کو اچھے طریقے سے جان اور سمجھ لیں اور اپنے ایمان کے مطابق زندگی بسر کریں. ایک اور بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو شیاطین کی قربانی ہے وہ اس قربانی کو شیاطین کی قربانی کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں. تو میں اپنے تمام ان بھائیوں بہنوں کو
پاسٹرز حضرات کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ قربانی جو ہے یہ شیاطین کی قربانی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت ابراہیم ایمانداروں کا باپ ہے اور اس کا بیٹا جو ہے اسماعیل ہے، جس نسل سے جس کے ذریعے آج جو ہے اہل اسلام جو ہے اپنے آپ کو حضرت ابراہیم کو اپنا باپ کہتا ہے۔ تو برائے مہربانی آپ اس قربانی کو اس قربانی کے ساتھ جو ہے وہ تشبیہ نہ دیں۔ آپ اپنی قربانی جو ہے جو کلام مقدس میں لکھی ہے آپ اس کو دیکھیں، سنیں، جانیں، سمجھیں، اور جو خدا یسوع مسیح نے آپ کے لیے قربانی دی ہے آپ اس پر عمل کریں۔ خدا کرے کہ یہ باتیں ہمارے لیے، ہمارے ایمان کے لیے اور ہمیں ایک اچھے اور سچے مسیح ثابت کرنے میں ہماری مدد کریں اور آپ کی بڑی مدد کرے۔ خدا آپ سب کو اور آپ کے گھرانوں کو بڑی برکت دے، آمین۔